नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलूगुल मराम से आज हमारे सबक का आगाज़ होगा नमाज जुम्मा के मसाइल और खुतबा के मसाइल। इससे कबल सबक में नमाज जुम्मा की फजीलत, अहमियत और इब्तदाई मसाइल बयान हो चुके। पहली हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा देने का अंदाज कैसा होता है, कि आप खुतबा बिल्कुल धीमे धीमे अंदाज में दिया करते थे या आपके खुतबे में जोशीला खिताब होता था। तो खुतबा देते वक्त आपकी कैफियत क्या होती थी। तो हदीस है अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा खतबा इहमर्रत ऐनाहु व अला सौतुहु वश्तद्द ग़ज़बुहु हत्ता कअन्नहु मुंज़िरु जैशिन यक़ूलु सब्बहकुम व मस्साकुम व यक़ूलु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन। रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा इरशाद फरमाया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुरख हो जाती थी और आवाज बुलंद हो जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गजबनाक हो जाया करते थे, यहाँ तक कि यूं महसूस होने लगता था गोया कि आप हमें किसी लश्कर से डरा रहे हैं जो बस हमला ही करने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि ये फरमा रहे हैं दुश्मन तुम लोगों पर सुबह के वक्त और या शाम के वक्त हमला आवर होने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा में इरशाद फरमाते अम्मा बअदु, बेशक सबसे बेहतर बात अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतर सीरत और सबसे बेहतर हिदायत जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और सीरत है। और सबसे बड़ी बातें, सबसे बुरी बातें वो नई नई बातें हैं जो दीन में निकाली जाने वाली हैं और हर बिदअत गुमराही है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। वफ़ी रिवायतिन लहू कानत खुतबतहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल जुमअती यहमदुल्लाह व युस्नी अलैहि सुम्मा यक़ूलु अला इस्रि ज़ालिका वक़द अला सौतुहु व फ़ी रिवायतिन लहू मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल फला हादिय लहू व लिन्निसाई व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। और सही मुस्लिम की एक और रिवायत में ये अल्फाज हैं कि जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा यूं होता था कि पहले आप रब ताला की हम्दो सना बयान फरमाते, फिर इसके बाद ये इरशाद फरमाते जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बुलंद हो चुकी होती थी। और सही मुस्लिम की एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि हम्दो सना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा में ये इरशाद फरमाते थे जिसे अल्लाह हिदायत से नवाज दे इसे कोई बहकाने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, बेराह कर दे, इसे कोई राह पर लाने वाला नहीं। और सुनन नसाई की एक रिवायत में अल्फाज ये हैं व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन, के और हर गुमराही वो नजर आतिश है। हर व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन के बाद फरमाते व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार, और हर गुमराही आग में जाने
والی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینے کا انداز تھا. تو اس میں خطبے کے الفاظ بھی آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر یا تو صبح کو حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے. تو یہ ہے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آج کے جو خطباء ہیں وہ عوام الناس کے مزاج کے مطابق، سارے تو نہیں لیکن بہت سارے، کہ وہ عوام الناس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، عوام الناس کو ان کا انداز اچھا لگے، پیارا لگے، اس سے وہ متاثر ہوں اور عوام الناس ان کا خطبہ سننے کے لیے آئیں. اس لیے وہ بہت دھیما دھیما بولتے ہیں، بڑا تصنع اور بناوٹ کے ساتھ بولتے ہیں، آواز کو اونچا نہیں ہونے دیتے. اب آواز اونچی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ سامعین کو ڈرایا کیسے جائے گا یا پھر آنکھیں سرخ کیسے ہوں گی. تو یہ تو ایک فطری جذبہ ہے نا کہ جب ایک لگن ہو، پھر لوگوں کو حقیقت حال سمجھانی اور بتانی مقصود ہو، اور لوگوں کے غلط کاموں سے دل کڑتا ہو اور ان کو اچھائی کی طرف بلانے کی حرص ہو، تو پھر انسان کے اندر یہ فطری ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ فیس امپریشن ہو اور بدن بولی ہو، باڈی لینگویج ہو، ہاتھوں کے اشارے ہوں، وہ آنکھوں کے اشارے ہوں، آنکھوں کی رنگت ہو، الفاظ کے اندر وہ شدت آ جائے، کبھی غصہ ہے اور کبھی آواز بلند ہے، کبھی آواز نیچی ہے، آواز کا زیرو بم جو ہے، تو یہ سب آنا چاہیے. لیکن اگر ہم لوگوں کے مزاج، ان کی طبیعتوں، ان کی سماعتوں کا ہی خیال کریں گے اور جیسا لوگ چاہیں گے ہم ویسا ہی انداز اپنائیں گے، ہم ویسا ہی مسئلہ بیان کریں گے، ویسا ہی ہم لوگوں کے ساتھ رویہ اپنائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز آئے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے، ہم لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو، سنت کو اپنانا چاہیے. چونکہ معاشرے کے اندر خیر بھلائی اسی وقت تک رہے گی جب تک معاشرے کے اندر سنت کا غلبہ ہوگا، جب تک ہمارے ہر کام کا مطلوب اور مقصود اللہ رب العالمین کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی، تب تک ہی ہم خیر اور بھلائی پر رہیں گے. اور اگر ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا اور ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر ویسے ہی مسئلے، ویسے ہی انداز اپنانے لگے، تو پھر سنت کا دامن تو ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اور جب سنت کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پھر میری پیروی کرو. جب تم میری پیروی کرو گے، اس کے رد عمل میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی ہم سیرت کو دیکھیں، اس میں تو بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حد کر دی. مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دن سواری لائی گئی. جب سواری لائی گئی، آپ نے اس کی رکاب میں پاؤں رکھا تو آپ نے جو ہے بسم اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، پھر اس کے اوپر بیٹھے اور دعا پڑھی اور پھر مسکرا دی. تو جو خادم ہے اس نے پوچھا کہ حضور یہ ساری باتیں تو سمجھ آئی کہ آپ نے دعائیں پڑھی ہیں، جب آپ اوپر بیٹھ گئے تو ایک بات سمجھ نہیں آئی، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ مسکرا دیے. تو مسکرانے کی کیا وجہ؟ آپ کیوں مسکرائے؟
حالانکہ اب مسکرانے والی کوئی بات بھی نہیں، مسکرانے والا کوئی معاملہ بھی نہیں آیا، کسی نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی کہ جس سے مسکرایا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایسے ہی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی تھی، اور آپ اسی طرح رکاب میں پاؤں رکھ کر سواری پر بیٹھے تھے، اور آپ نے یہ ساری دعائیں پڑھی تھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کر مسکرا دی، تو لہذا مجھے یاد ہے، تو میں بھی اسی لیے مسکرایا ہوں کہ میں نے سواری پہ بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، کہ بظاہر اب مسکرانے کی کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے کرتے ہوئے دیکھا، لہذا میں ایسے کروں گا۔ ایسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک رستے سے گزر رہے تھے کہ وہ ایک جگہ آئی تو وہاں پر رستے سے ہٹے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھ کر پھر آگے اور پھر چلنے لگے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جناب آپ رستے سے ہٹ کر اس جگہ پر بیٹھے تھے اور آپ کو کوئی حاجت اور ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی ایسے بھی نہیں تھا کہ آپ نے کوئی حاجت پوری کرنی ہو، کوئی پیشاب وغیرہ کرنا ہو، تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا، تو پھر آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ اسی رستے سے گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھے تھے پیشاب کرنے کے لیے، لہٰذا اب میں جب اس رستے سے گزر رہا ہوں تو میرا دل چاہا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے میں بھی وہاں بیٹھ کر جاؤں، حالانکہ مجھے بیٹھنے کی بظاہر کوئی حاجت اور ضرورت تو نہیں تھی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا۔ تو اس کا مطلب ہمیں ہر کام میں، بھلے وہ خطبہ ہی کیوں نہ دینا ہو، خطبہ جمعہ کیوں نہ دینا ہو، تو اس میں بھی ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی۔ تو اب اس طرح کے واقعات اور بہت سارے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور اس نے غور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو گرمی کا موسم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے جو بٹن تھے نا یہ کھلے ہوئے تھے۔ اس صحابی نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ پھر چلا گیا۔ تو اس نے جا کر، اب ظاہری بات ہے اس نے لباس تو پہننا ہی ہے، لیکن وہ صحابی ساری زندگی اپنے گریبان کے اس نے بٹن بند نہیں کیے، اور پوچھنے والوں کو وہ یہی بتاتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا تھا، میں نے حضور پاک کو جب دیکھا تھا تو آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو لہٰذا میں جس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں بھی اسی حالت میں ہی اپنا گریبان رکھوں گا اور بٹن کبھی بھی نہیں لگاؤں۔ اس نے نہیں لگائے۔ تو صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے وہ خیر القرون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہترین ہے۔ اب وہ زمانہ سب سے بہتر کیوں ہے؟ چونکہ اس میں اللہ کا دین جو تھا نا اس کو پورے طریقے سے جیسے اللہ چاہتا تھا اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ کرام نے اس پر ویسے ہی عمل کیا۔ یہی ایک وجہ نظر آتی ہے بہترین ہونے کے، وگرنہ اگر گردش لیل و نہار کو دیکھیں، اگر ہم سورج کے طلوع و غروب کو دیکھیں، اگر آسمان کے چمکتے ہوئے چاند اور تاروں بھری رات کو دیکھیں، اگر زمین کے موسم بہار اور موسم خزاں کو دیکھیں، وہ پرندوں کے چہچہانے اور وہ گرتے ہوئے چشموں کے جھرنوں کی آواز کو دیکھیں، تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ تو بالکل ویسے کا ویسے ہی چل رہا تھا۔ لیکن پھر وہ زمانہ بہترین کیسے ہو گیا؟ تو بہترین اسی لیے ہوا نا کہ اللہ پاک ایک حکم دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو وصول کر کے صحابہ کرام کو بتاتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اس پر پھر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت منظر کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتائیں اور اس پر فوراً وہ عمل کر لیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے، نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی۔ یہ سب سے اچھی بات یہی تھی، اسی ایک ادا نے، اسی ایک خوبی نے، اسی ایک صفت نے، اس اطاعت و فرما برداری کے کمال معیار نے اس زمانے کو بہتر بنا دی
اس زمانے کے دن اور راتوں کو افضل بنا دیے، ماہ و سال کو افضل بنا دیے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرے کے بعد وہ صحابہ کرام کا زمانہ۔ بہرحال اب ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، تو خطبہ جمعہ میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں خطبہ دینا، اس میں ہماری آواز بلند ہونی چاہیے، آنکھیں سرخ ہونی چاہیے، ڈرانے والا انداز ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ تو ڈراتے ہی بہت ہیں، قبر کے عذاب سے بھی ڈراتے ہیں، حشر سے بھی ڈراتے ہیں، جہنم سے بھی ڈراتے ہیں، پلسرات سے ڈراتے ہیں، قبر کے سانپ اور بچھو سے ڈراتے ہیں، تو ڈر بہت لگتا ہے۔ اور فلاں صاحب ہیں، ان کا خطبہ سنے تو ایک تو ان کا لہجہ بڑا اچھا ہوتا ہے، آواز بڑی دھیمی ہوتی ہے، سریلی آواز ہوتی ہے، اور وہ بشارتیں سناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اب دیکھو، یہ آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، یہ آپ کی پسند ہو سکتی ہے، لیکن ایک خطبہ دینے والے کے سامنے جو اسوہ اور نمونہ ہے ہر لحاظ سے، وہ کیا ہے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ترغیب بھی دیا کرتے تھے اور ترہیب سے بھی کام لیتے تھے، آپ بشارت بھی دیا کرتے تھے، آپ ڈرایا بھی کرتے تھے، جنت کا ذکر بھی ہوتا تھا تو جہنم کا ذکر بھی ہوتا تھا، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبریاں اور نعمتوں کا ذکر بھی ہوتا تھا، اور جو گناہ گار باغی اور سرکش ہیں ان کے لیے سزاؤں کا اور پکڑ کا اور گرفت اور سختی کا اور جہنم کا اور جہنم کے تمام معاملات اور کھانے پینے کا اس کا ذکر بھی ہوتا تھا۔ تو دونوں چیزیں ہی ہوں گی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے آپ کی آواز تو بلند ہوتی تھی، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہوتی تھی، تو لہذا اب سنت طریقہ کیا ہوگا؟ سنت طریقہ تو یہی ہوگا۔ لہذا اب لوگوں کے مزاج، پسند ناپسند کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اسوہ کو دیکھیں۔ تو قرآن میں تو یہی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے خطبہ دیا جائے گا۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں جن چیزوں کا بیان آیا ان میں ایک بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات، دلوں کو سدھارنے والی بات، دلوں کو سیدھا کرنے والی بات، دلوں میں اتر جانے والی بات، انسان کو سیدھا رستہ دکھانے والی بات، وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن پاک۔ اس کا مطلب ساری کی ساری ہدایت جو ہے وہ قرآن پاک میں، قرآن کتاب ہدایت ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کہاں ہے؟ وہ قرآن پاک میں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں انسان اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ایک سوال ہو گیا، آگے سارے کا سارا قرآن اس کا جواب ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے متقین کی صفات بیان کر کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ بھئی اب تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اس کا مطلب آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی۔ تو اس کا مطلب انسان کی بنیادی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت الہی ہے۔ تو لہذا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ سب سے اچھی بات وہ اللہ کی بات ہے، وہ کتاب اللہ کی بات ہے، وہ کلام اللہ کی بات ہے، وہ قرآن پاک کی بات ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم میں سے لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارا وہ اختلاف دیکھیں گے۔
تو فرمایا جو اختلافات کو پائے، اختلافات کو دیکھے، تو فرمایا وہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور نمبر 2 تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہمارے پاس کتاب ہدایت ہے، وہ قرآن پاک ہے، اور اگر ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں گے، پکڑ لیں گے، تو ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں نہ بٹو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ حبل اللہ هو القرآن، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اور یہ جو قرآن ہے نا، یہ رسی ہے، قرآن رسی ہے جو آسمان سے لٹکائی ہے، اس کا ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا رحمان کے ہاتھ میں۔ تو گویا کہ جو اس رسی کو، حبل اللہ کو، قرآن کو پکڑ لے گا، گویا کہ وہ اس رسی کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑ گیا، اس کا کنیکشن اور رابطہ اپنے رب سے ہو گیا، اور وہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگا جب تک اس رسی کو نہیں چھوڑے گا۔ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص کنویں میں گر جائے تو کنویں سے نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک رسی لٹکاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس رسی کو تھام لو مضبوطی سے۔ تو وہ بندہ اگر کنویں سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس رسی کو تھام لے گا، جب اس کو تھامے گا آہستہ آہستہ اس رسی کو لوگ کھینچیں گے اور یہ بندہ کنویں سے باہر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دریا میں، نالے میں بہہ جاتا ہے، سیلاب آئے اس میں بہہ جاتا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے بھی اس کی طرف رسہ پھینکا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے رسے کو پکڑ لو۔ وہ اس رسے کو پکڑ لیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس رسے کو کھینچا جاتا ہے اور وہ بندہ اس بہتے ہوئے دریا سے، نالے سے، ندی سے باہر آ جاتا ہے۔ ان دو مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر وہ کسی گمراہی میں مبتلا ہے، وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا ہے، راہ راست سے وہ بھٹک گیا ہے، صراط مستقیم اس نے گم کر دیا ہے، تو لہذا یہ اللہ رب العالمین اس کو ان گمراہیوں کے دریاؤں سے، ان گمراہیوں کے گڑھوں سے نکالنے کے لیے اللہ نے آسمان سے رسی لٹکا دی ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ان گمراہی کے گڑھوں سے، ان گمراہی کے بہتے ہوئے دریاؤں سے اور شیطان کی پیروی سے وہ نکل آئے باہر، تو وہ اللہ کی رسی کو تھام لے، مضبوطی سے پکڑ لے، تو انشاءاللہ وہ گمراہیوں سے نکل جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک خط کھینچا، اور خط کھینچ کر، سیدھا خط کھینچ کر اس کے دائیں بائیں کچھ اور خطوط کھینچے، پھر آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ درمیان والی جو لائن ہے نا، یہ سیدھا راستہ ہے میرا، اس کی پیروی کرو، اور اس کے دائیں بائیں جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو۔ پھر آپ نے فرمایا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ، یہ جو صراط مستقیم کے دائیں بائیں راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے اور وہ اس کی طرف بلا رہا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ ہیں اس وقت، بظاہر ان کی شکلیں انسانوں والی ہیں لیکن وہ شیطان ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آخری صورت میں فرمایا کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ خناس کے شر سے پناہ، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتے ہیں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور جو انسانوں میں سے بھی۔ اب یہ جو خناس ہے نا، یہ گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو لہذا اب انسانوں میں سے وہ جو بظاہر ہمیں انسان نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، وہ اسلام کے صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی اور راستے کی طرف بلا رہے، تو پھر ان سے بچ جاؤ۔ وہ گمراہ کرنے والے خود بھی گمراہ ہوئے پڑے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، وہ شیطان ہے، ان سے بچ جاؤ۔ تو فرمائے اسے بچ کیسے سکتے ہیں؟ ہم اسے تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کر لیں گے، اللہ کی کتاب کی طرف ہم لوٹ آئیں گے۔ لیکن پھر مسئلہ صرف قرآن پاک کا نہیں ہے۔ قرآن پاک بعض لوگ
गुमराह हैं। और वो कैसे गुमराह हुए? वो इस बात का नारा लगाते हैं कि हम अहले कुरान हैं, कि हमारी हिदायत के लिए सिर्फ कुरान ही काफ़ी है, कुरान के साथ हमें कोई दूसरी चीज़ नहीं चाहिए। ये भी शैतान का एक धोखा है, ये भी गुमराही है। नहीं भाई, कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो कुरान पाक एक किताब है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब को पढ़ाने वाले हैं, मुअल्लिम और उस्ताद हैं। जैसा कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ताला ने मुझे मुअल्लिम और उस्ताद बनाकर भेजा है। तो इसका मतलब कुरान पाक किताब है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद हैं और आपकी उम्मत आपके सामने एक क्लास है, आपके शागिर्द है। अच्छा, अब इस किताब को कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा? तो वो तो जो उस्ताद है वो ही पढ़ाएगा ना। तो वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, इस कुरान को समझाने के लिए, इसकी वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। लिहाजा अब कुरान की जो वजाहत, जो तशरीह, जो तौज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, आपकी हदीस से मिलेगी, आपके कौल, फेल, अमल और तकरीर से मिलेगी, वही मोतबर है। अब ये जो अहले कुरान है, ये गुमराह हुए। क्यों गुमराह हुए? इन्होंने हदीस को छोड़ दिया, हदीस का इनकार कर दिया, कहा हदीस की तो ज़रूरत नहीं है, हदीस तो 200 साल बाद, 300 साल बाद लिखी गई है, हदीसों में तो ज़ईफ़ हदीसें भी होती हैं, सही हदीसें भी होती हैं। ये सारे बहाने बनाए और बहाने बनाकर उन्होंने हदीस का इनकार कर दिया। ये सरासर गुमराही है। और हिंदुस्तान में इस फितने का आगाज हुआ, हिंदुस्तान में इनकार हदीस का जो फितना है, इसका आगाज हुआ, उसके सारे ताने बाने, डांडे मींडे जाकर मिलते हैं सर सैयद अहमद खां से। अब सर सैयद अहमद खां कहने को वो हिंदुस्तान की एक जानी पहचानी मारूफ शख्सियत है। उन्होंने हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत सारे काम किए। अलीगढ़ में उन्होंने पहले स्कूल बनाया, फिर कॉलेज बनाया, फिर यूनिवर्सिटी बन गई। ऐसे ही उन्होंने जो है 2 और इदारे बनाए। साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने कायम की, जहाँ पर अंग्रेज़ी किताबों का तर्जुमा होता था, और ताकि वो लोग जो अंग्रेज़ी नहीं जानते वो उसको पढ़ लें। और ऐसे ही उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला निकाला। ऐसे ही उन्होंने आसारुस सनादीद के नाम से एक किताब लिखी। ऐसे असबाब बगावत हिंद के नाम से उन्होंने रिसाला लिखा। रिसाला लिखकर अंग्रेज़ों को पेश किया कि भाई ये जो मुसलमान हैं, ये तुम्हारे खिलाफ बगावत क्यों कर रहे हैं? इसलिए बगावत कर रहे हैं कि आप लोग इनको अपना ही नहीं रहे हो, इनको इनके हकूक नहीं दे रहे हो। तो बहरहाल उनके कहने से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कुछ हकूक दिए, तो मुसलमान उनको अपना मसीहा समझने लगे। उसी वक्त एक डॉक्टर विलियम म्योर था, उसने रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत पर 2 जिल्दों में किताब लिखी और रसूलुल्लाह सल्लम के बारे में काफ़ी उस बंदे ने अपना खूब से बातें निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बड़े इतराज़ात किए उस बंदे ने। तो उसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने एक किताब लिखी, खुतबात अहमदिया। उसको लिखने के लिए वो बरतानिया गए और 1.5 साल वहाँ पर रहे। तो ये सारे उनके काम हैं। तो इन कामों के पेश नज़र मुसलमानों ने समझा कि ये हमारा मसीहा है और ये बड़ा मुखलिस आदमी है, लेकिन उसके बहुत सारे काम हैं, वाकई इखलास पर मबनी अच्छे काम हैं। लेकिन वो बंदा जब विलियम म्योर की किताब का जवाब दे रहा था, तो उसने उस वक्त वही तरीका अपनाया जो विलियम म्योर का था, साइंसी तरीका, साइंटिफिक तरीका, कि हर बात का जवाब लॉजिक से और अकल से दो। अब वो लॉजिक और अकल की तलाश करते 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 कुरान और हदीस के बारे में भी जो बातें उसे लॉजिकल नहीं लगी, साइंटिफिक नहीं लगी, जो साइंस के सूलों पर पूरी नहीं उतर रही थी, तो उस बंदे ने उनका इनकार कर दिया। मिसाल के तौर पर सर सैयद अहमद खां फरिश्तों का इनकार करता है। वो कहता है फरिश्ते नामी कोई मखलूक नहीं होते। वो जिन्नात का इनकार करता है, शैतान का इनकार करता है, कहता है जिन्नात भी कोई मखलूक नहीं है। भाई फरिश्तों पर ईमान लाना कुरान पाक की रूह से तो ईमान में हिस्सा है। फरमाया वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। फरिश्तों पर ईमान लाना तो ईमान का हिस्सा है, ये तो ईमानियात में से। अब जो बंदा फरिश्तों पर ईमान ना लाए, फरिश्तों का इनकार कर दे, वो 1000 अच्छे काम करे और नेक काम करे, लेकिन वो बंदा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो सर सैयद अहमद खां की सवाने उम्र लिखी हयात जावेद के नाम से मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने,
تو مولانا الताफ हुसैन हाली ने हयात जावेद में 14 चीजों का जिक्र किया है। और ऐसे ही एक शख्स है शेख इकराम, तो उन्होंने 3 किताबें लिखी है बर्र सगीर पाक व हिंद की तारीख, मजहबी तारीख पर। एक है आबे कौसर, दूसरी है मौजे कौसर, तीसरी है रूदे कौसर। ये 3 किताबें, इन 3 किताबों में जब वो आया सर सैयद पर बात की उसने, जब अलीगढ़ की बात की उसने, तो उसने भी इन चीजों का जिक्र किया है। और अब ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका तस्करा किया है। तो सर सैयद अहमद खान ने हदीस का इनकार कर दिया डॉक्टर विलियम म्योर का जवाब देते देते, तो वो खुद पटड़ी से उतर गए। और वहां से फिर अलीगढ़ में जो पढ़ने वाले लोग थे, सारे नहीं, बहुत सारे लोग वहां से फिर पैदा हुए और वो इनकार हदीस करते रहे। तो अब ये इनकार हदीस की जो सनद है बर्रे सगीर पाक व हिंद में, वो सर सैयद अहमद तक जाती है और ये फितना पूरे बर्रे सगीर में फैल गया और आज तक ये मौजूद है। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। तो अब ये जो अहले कुरान है जो कहते हैं हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, भाई ये गलत है। कुरान नहीं, कुरान और हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं एक चीज छोड़ के नहीं जा रहा, 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक तुम्हारे नबी की सुन्नत। लिहाजा वो हदीस है और वो कुरान का बयान है, वो कुरान की वजाहत और तौज़ी है, वो कुरान के मफाहिम और मानी का वो तयन करती है, उनकी हद बंदी करती है। वगरना तो हर शख्स उठेगा और वो कहेगा कुरान के इस आयत का ये मतलब है, हदीस का ये मतलब है। वो अपनी मर्जी का ही मानी कुरान के अल्फाज को पहना कर वो अपनी मर्जी का मफहूम निकाल लेगा। जैसा कि बर्रे सगीर का एक शख्स जो दज्जाल था, गुलाम अहमद कादियानी, जिसने नबूवत का दावा किया, उसने कुरान पाक को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया। उसने हदीस का पहले इनकार ही किया और फिर उसने बताया कि भी कुरान की इस आयत का ये मतलब है, इस आयत का ये मतलब है, इस आयत का ये मतलब है, इससे मुराद मैं ही हूं। और उसने कहा मैं नबी हूं। लिहाजा पाकिस्तान में तो उसको गैर मुस्लिम कादियानियों को करार दे दिया गया। तो बहरहाल अब ये जो अहले कुरान बनते हैं ना, यानी हदीस का इनकार करते हैं, ये भी गुमराह होते हैं। तो बहरहाल ये फरमाया फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, सबसे अच्छी बात वो किताबुल्लाह की है, वो अल्लाह ताला का कुरान है। फिर फरमाया वह खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी सीरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हत्ता के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत गुज़िश्ता अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरतों से भी बेहतर है। तो अब इसमें ये कादियानियत और ऐसी बहाइयत और तिजाइयत जैसे गुमराह फिरकों की भी नफी है, इसलिए कि इसके बाद फरमाया वह शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, दीन में सबसे बुरा काम वो है जो नया इजाद किया जाए। तो शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, तो इनसे वो शर और इनसे वो शर पर मबनी उमूर मुराद है जिनका ताल्लुक दीन और इबादत से है, कि बिदआत सबसे बुरी बातें हैं। और रहे दुनिया के उमूर, तो इनमें से नित नई चीजों में से जो खैर है वो खैर है और जो शर है वो शर है। शर भी खैर की तरह है। फिर फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, फिर फरमाया कि हर बिदत गुमराही है। तो बिदत वो होती है जो दीन में इजाद की जाए, या इस कौल फेल या अकीदा को कहते हैं जो दौर नबवी में मौजूद ना हो। ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन दौर नबवी में वो नहीं किया गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद लोगों ने वो काम इजाद कर लिया और उसको सवाब समझकर वो करते रहे, लिहाजा वो बिदअत है। और फरमाया वो कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, हर बिदअत यानी दीन में निकाला जाने वाला हर काम वो गुमराही है। वो कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर बिदअत ज़लालत है और हर ज़लालत वो जहन्नम में जाएगी। तो लिहाजा बिदअत वो है जो दीन में इजाद की जाए। ये इस कौल फेल या अकीदे को कहते हैं जो दौर नबवी मौजूद ना था और बाद में इसको इजाद करके इबादत की गर्ज से किया जाने लगा। और बिदअत इसलिए ज़लालत और गुमराही है क्योंकि वो दौर नबवी में मौजूद ना थी। ज़लालत को ज़लालत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हिदायत की जिद है और इस सिरात मुस्तकीम से इनहिराफ को कहते हैं। तो बहरहाल अब अगर बिदअत की हम बात करें तो इस वक्त तो बिदअत की भरमार है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दीन के अंदर बहुत सारी
بدعات جو ہے وہ ایجاد کی ہیں، نئے کام نکال لیے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو بھی دین میں نیا کام ہے وہ یقیناً ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، کرنے والوں کے دل میں محبت بھی ہوگی، عقیدت بھی ہوگی، لیکن ان کا وہ کام اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو وہ کرنے والے بھلے وہ سفید داڑھیوں والے بزرگ ہوں، وہ 5 وقت کے نمازی ہوں، وہ ہر سال حج عمرہ کرنے جاتے ہوں، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں، مسجد اور مدارس بنانے والے لوگ ہوں، اس کے باوجود وہ گمراہ ہے۔ یہ سارے کام ان کو بچا نہیں سکیں گے، چونکہ انہوں نے دین میں نیا کام ایجاد کیا۔ اب اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، اگر ان کا ہم مطالعہ اس بارے میں کریں تو سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول وہ آپ سماعت فرما لیں۔ امام مالک مدینہ کے امام ہے، مدینہ میں رہے، مدینہ سے باہر نہیں گئے، انہوں نے علم حاصل کیا تابعین تبع تابعین سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں بدعت کے بارے میں، سنیے۔ وہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمد خان الرسالہ لان اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ فرمایا جس نے اسلام میں دین سمجھ کر کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی نیا کام ایجاد کیا ثواب کے نام پر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کرام اس کو نہیں کیا، تو فرمایا اور اس کو اچھا سمجھا تو اس نے یقیناً یہ خیال کیا، اس کی یہ سوچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت کی ہے۔ یعنی بدعتی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچا، دیکھو کتنا اچھا کام ہے، اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہی نہیں، لہذا یہ میں بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، تو بتا رہا ہے، تو تجھے کس نے بتا دیا؟ یہ اس کا مطلب تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتانی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں بتائی، تو آپ نے یہ چیز چھپا لی۔ تو چھپانا کیا ہے؟ یہ تو خیانت ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہے، تہمت ہے، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اور یہ تو گمراہی کا ایک پورا دروازہ ہے کہ پھر تو اللہ کے رسول نے یہ بات چھپائی ہے، پھر تو اور باتیں بھی چھپائی ہوں گی، پتہ نہیں کون کون سی باتیں چھپائی ہیں، پھر پورا دین تو ہم تک پہنچا ہی نہیں، ہمارا دین تو پھر ناقص ہے، نعوذ باللہ، ساری باتیں اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی۔ تو بہرحال تو انہوں نے فرمایا کہ وہ بندہ عقیدہ رکھتا ہے، کیوں کہ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ، چونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ چنانچہ فرماتے فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا، چنانچہ جو کام اس تکمیل دین کے وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین کا کام نہیں ہو سکتا، وہ اجر و ثواب والا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنۃ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، جو عمل بھی تمہیں جنت کے قریب کر سکتا ہے اور جہنم سے دور کر سکتا ہے وہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں، ہر کام بتا دیا، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے، جو ہمارے لیے مناسب تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حدیث کے تحت اس میں حاشیہ لگاتے ہوئے کہا ہے ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا قد امرتکم بہ ولا ترکت شیئا مما نہاکم عنہ الا قد نہیتکم عنہ، اللہ نے جن باتوں کرنے کا تم کو حکم دیا ہے ان میں سے میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، وہ سب تمہارے سامنے بیان کر دی ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ان میں سے کوئی بھی چیز میں نے نہیں چھوڑی ہے، اور ان سب کو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ سے ارشاد فرمایا انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، مجھ سے پہلے جو بھی نبی ہوا ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ اپنی امت کو ہر بھلائی کی وہ بات بتلائے جس کا امت کے لیے بہتر ہونا اس کو معلوم ہو، اور ان چیزوں سے ان کو ڈرائے جن کا ان کے لیے برا ہونا اس کو معلوم ہو۔
यानी कि नबी कोई बात छुपाता नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई बात नहीं छुपाई, आपने भी हर बात हम तक पहुंचा दी। लेकिन अब ये कहना कि नहीं जी नहीं, ये जो नया काम है ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो सवाब वाला काम है, तो इससे तो अल्लाह खुश हो जाएगा, इससे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। अरे भाई ये बात नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो अल्लाह के रसूल तुम्हें दे ले लो, जिसे मना कर दे उससे मना हो जाओ। और अल्लाह ताला सूरह हुजरात के शुरू में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। अब अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने का क्या मतलब है? भाई अल्लाह ने जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बता दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज की वजाहत कर दी। मिसाल के तौर पर साल में कितनी ईदें मनानी बता दिया कि 2 ईदें, एक का नाम ईद उल फितर है, एक का नाम ईद उल अजहा है, और दिनों में से 7 दिनों में से एक दिन को ईद करार दिया और वो जुमे का दिन है। तो इसका मतलब सालाना त्यौहार मुसलमानों कितने? 2। अब ये ईदें 2 हैं, लेकिन अब हमारे मुसलमान जो हैं, जब उनसे कहा जाता है कि भाई 2 ही ईदें, एक ईद है शव्वाल के 1 तारीख को और एक जिलहज्जा की 10 तारीख को, तो हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि नहीं एक और ईद है। भाई वो ईद अल्लाह के रसूल ने बताई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ईद मनाई है, सहाबा कराम ने वो मनाई है। उसकी कुछ अल्लाह के रसूल ने फ़राइज़, उसकी सुन्नतें, उसके वाजिबात, उसका तरीका, उसकी नमाज, कोई चीज़ बताई है। भाई ईद उल फितर की बात करोगे, हाँ सारा कुछ मौजूद है अहादीस में वजाहत। ईद उल अजहा की बात करोगे, बिल्कुल मौजूद है। भाई मैदान में जाओ, ईद पढ़ो, खुतबा नमाज से पहले होगा बाद में होगा, नमाज की कितनी रखते होंगी, ये सारी ताकीद मौजूद है। अच्छा, अब ये जो तीसरी ईद है मुसलमान कहते हैं वो किस महीने में? वो रबीउल अव्वल के महीने में। अभी चल रहा है ना, सफर चल रहा है, अगला महीना रबीउल अव्वल का आ रहा है, तो रबीउल अव्वल में वो ईद है। अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम ईद मिलादुन नबी है। अच्छा, ये ईद मिलादुन नबी भाई हदीस में आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जब ये रबीउल अव्वल का महीना आया, मदीना मुनव्वरा हो, मस्जिद नबवी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रजी अल्लाह अजमईन मौजूद हो, आपकी बेटियां मौजूद हो, दामाद मौजूद हो, नवासे मौजूद हो, क्या उन्होंने इस तरह मस्जिद को सजाया, चरागा किया, लाइटिंग की, फिर वहां से रेड़े गड्ढे ट्रालियां निकले, जुलूस निकले, फिर वो इस तरह हमने उसको त्यौहार अल्लाह के रसूल ने मनाया? अगर मनाया है तो बताओ, हदीस दिखाओ, बात खत्म करो। चूंकि अगर मुझसे कोई मसला पूछे ईद उल फितर का, मैं दिखाता हूं, देखो सही बुखारी में ये है, सही मुस्लिम में ये है, सियासत्ता में ये है। मुझसे कोई मसला पूछे ईद उल अजहा का, मैं बताता हूं देखो ईद उल अजहा के ये मसाइल हैं, ये काम है, ये करने, ये अल्लाह के रसूल ने किए, ये देखो हदीस के अंदर मौजूद है। तो जब 2 हदीसों की सारी सराहत, सारी वजाहत, एक एक काम, सुन्नत, वाजिबात सब लिखे हुए, फिर ईद मिलादुन नबी का भी दिखाओ। ईद मिलादुन नबी जब हम जाएंगे, बताओ खाना खा के जाएं कि आके खाएं? बताओ इसकी नमाज कितनी रखते पढ़ेंगे, इसमें कुर्बानी करेंगे नहीं करेंगे, सुन्नतें क्या है? भाई बताओ ना, अगर हदीस में है तो बताओ फिर। लेकिन ये तो हदीस में तो नहीं है। फिर जब हदीस में नहीं तो मनाते क्यों? कहते इसमें हरज क्या है? अल्लाह के रसूल को हम याद करते हैं, हजूर पर हम दुरूद पढ़ते हैं, हजूर का हम तस्करा करते हैं, हर लोगों को वाज करते हैं, नसीहत करते हैं, तो कितना अच्छा काम है। भाई यही तो मसला है। बिदअत कोई बुराई समझकर को करता है, गुनाह समझकर को करता है, अच्छा ही समझकर ही करेगा। यही तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो एक दिन में नया काम इजाद करता है, वह यराहु हसना, और उसको अच्छा ख्याल करता है। भाई बुरा तो कोई ख्याल करेगा ही नहीं ना। मसला सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि नहीं किया। 100 बातों की एक बात है। अब कोई बंदा अगर हदीस में इसकी कोई दलील वो रखता हो, हदीस में आता हो कि भी ईद उल फितर मनाओ, ईद उल अजहा मनाओ और ईद मिलादुन नबी मनाओ, भाई वो तो फौरन दिखाएगा, लड़ेगा नहीं, फौरन दिखाएगा, इतराज करने वालों का मुंह बंद करेगा। लेकिन अगर हो ना तो फिर सिर्फ और सिर्फ झगड़ा है, फिर सीना जोरी है, फिर जुबान दराजी है, फिर गुस्ताखी का लेबल और फतवा है, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, मोहब्बत नहीं करते,
پھر لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، دیکھو کرسچن لوگ ہیں، وہ اپنے نبی کی ولادت منا سکتے ہیں، برتھ ڈے منا سکتے ہیں، کرسمس منا سکتے ہیں، تو ہم مسلمان گئے گزرے ہیں، کیا ہم اپنے نبی کی ولادت نہیں منا سکتے؟ ہم بھی منا سکتے ہیں، ان سے اچھا منائیں گے، بہتر منائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا دلیل ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو ہر ملک جو ہے وہ اپنی آزادی کا دن منا لیتے ہیں، لوگ قائد اعظم ڈے مناتے ہیں پاکستان کے لحاظ سے، علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں، ایسی ہندوستان میں گاندھی ڈے مناتے ہوں گے، نہرو ڈے مناتے ہوں گے، بھائی وہ بڑے ہیروز تھے۔ ایسے چائنا میں کچھ لوگ ہوں گے، امریکہ میں ہوں گے۔ تو جب سارے لوگوں ہر قوم اپنے اپنے ہیروز کے برتھ ڈے مناتی ہے، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ اور لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اللہ کے رسول کا برتھ ڈے ہم نہیں منائیں گے۔ کمال ہوگی بھائی اپنے بچوں کا بھی نہیں منانا چاہیے۔ یہ کون سا حدیث میں آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کا برتھ ڈے منایا تھا؟ یہ تو ہے ہی خالص مغربی تہذیب ہے، یہ تو ہے ہی انگریزوں کی تہذیب ہے، یہ تو آیا ہی ان کی طرف سے کلچر ہے۔ بھائی یہ اللہ کے رسول نے کہاں منائی؟ اسلامی تہذیب کہاں سے ہے؟ یہ بالکل نہیں ہے۔ اور پھر ظلم پر ظلم یہ ہے کہ تم اس کو کر کے پھر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم دن منا رہے ہو۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منا رہے ہو تم؟ بھائی خدا خوفی کرو، اس کی کوئی دلیل لاؤ، قرآن سے لاؤ، حدیث سے لاؤ، لیکن قرآن و حدیث میں تو ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ تو بدعت کو لوگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ بدعت ہے اس وقت، بدعت کی بھرمار ہے معاشرے کے اندر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کل بدعت ضلالۃ، ہر نیا کام دین میں جو ایجاد کیا جا رہا ہے وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے۔ لہذا بدعت لفظ کا معنی ہوتا ہے کہ انوکھی چیز کے ہے۔ بدعت لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ انوکھی چیز، یعنی ایسی چیز جس کی کوئی نظیر یا مثال پہلے موجود نہ ہو، یہ اس لفظ کا معنی۔ لیکن جو اس کی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف، شرعی تعریف، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا البدعۃ طریقۃ فی الدین مخترعۃ تضاہی الشرعیہ یقصد بالسلوک علیہا ما یقصد بالطریقۃ الشرعیہ۔ فرمایا دین میں وہ خود ساختہ طریقہ جو ظاہر میں شریعت کے مشابہ ہو، شریعت جیسا ہو، اس من گھڑت راستے کے اختیار کرنے سے وہی اجر و ثواب مقصود ہو جو شرعی طریقے پر چلنے سے مقصود ہوتا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو دین میں خود ساختہ طریقے کی قید سے وہ ایجادات نکل گئیں جو تمدنی معاشرتی سہولیات کے لیے ایجاد ہو رہی ہے یا ہوتی رہیں گی، جیسے ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز، اے سی، لاؤڈ سپیکر اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ چونکہ بہت سارے لوگ بیچارے جو کم علم ہوتے ہیں اور بدعت ان کے اندر وہ رچ بس گئی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں یہ دیکھو دین میں نیا کام منع ہے نا، ہاں منع، کہتے ہیں پھر تو ہر نیا کام منع ہونا چاہیے۔ مثلا دیکھو مسجد میں سپیکر ہے نا، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مسجد کے اندر یہ قالین بچھائے ہو یہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اے سی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ بس میں بھی نہ بیٹھیں، ہوائی جہاز میں بھی نہ بیٹھیں، یہ بھی تو نئی چیز ہے۔ بھائی خدا خوفی کرو، اللہ کا نام لو۔ بھائی جو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، اب کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جائے تو کوئی یہ بات کہتا ہے جو ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جائے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جو پیدل چل کر جائے گا اس کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا، جو بس پر بیٹھ کر جائے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ بھئی یہ تو مسئلہ ہی نہیں۔ اب ایک بندہ اذان دے رہا ہے، وہ مسجد کی چھت پہ کھڑا ہو کر بغیر سپیکر کے اذان دیتا ہے، اور ایک بندہ سپیکر پہ اذان دیتا ہے، کیا سپیکر پہ اذان دینے سے ثواب زیادہ ملے گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ثواب تو ایک سے ہی ملے گا، وہ تو ایک سہولت ہے آواز پہنچانے والی۔ تو لہٰذا بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو کام دین سمجھ کر کیا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ بھئی دنیا میں بہت ساری ترقیاں ہو رہی ہیں، ایجادات ہو رہی ہیں، تو وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں نا، دین تو ہے ہی نہیں، ثواب کا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو لہذا کیونکہ یہ ساری چیزیں تمدنی ہیں، اور تمدنی ایجادات جتنی بھی ہو جائیں
ان سے اسلام نہیں روکتا ہے۔ تو بہرحال شریعت سے مشابہ کی کیسے یہ واضح ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بظاہر اس بدعت کا تعلق دین و شریعت سے معلوم ہوتا ہے، یہ باور کروایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص روزے رکھے اور یہ کسی سے کلام نہ کرے، یا وہ نظر مان لے کہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہے گا، نہ بیٹھے گا، نہ سائے والی جگہ میں آئے گا، رجب کی پہلی جمعرات کو مخصوص طریقے سے متعین تعداد میں نماز پڑھنا، جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اجتماعی ذکر بالجہر کرنا، اسی طرح کی دیگر بعض عبادات جو خود ساختہ طریقے سے مخصوص کیفیات سے ادا کی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، چونکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ دین کا کام ہے، شریعت کے مشابہ۔ لہذا روزہ رکھنا، نظر ماننا، اللہ کا ذکر کرنا، نوافل پڑھنا وغیرہ، یہ سارے امور بظاہر شرعی امور ہیں، گویا شریعت سے مشابہ، لیکن مذکورہ کیفیات کے ساتھ حقیقت میں شریعت سے نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ملتی۔ تو اس کے علاوہ ظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے عبادات لگتی ہیں، لیکن ہے تو کیفیت میں شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل یا تقریر سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، جبکہ عبادات کے لیے ضروری ہے کہ ان کی پوری کیفیت وہ شرعی دلائل سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، قرآن سے ثابت ہو۔ نیز عبادات سے مقصود اجر و ثواب اور تقرب الہی کا حصول ہوتا ہے، اور وہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے۔ اپنے خود ساختہ طریقے سے کیے جانے والے کام نہ وہ عبادت ہے، نہ عمل صالح، بلکہ وہ بدعت ہوں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم وکل بدعۃ ضلالۃ۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیروی کرو اور بدعتیں نہ گھڑو، ان کی تمہیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ تمہیں جو بتلایا گیا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ سنن دارمی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول موجود ہے۔ اب صحابہ کرام کے چند جو واقعات ہیں وہ سماعت کر لیں، جن سے پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام سنت اور بدعت میں واضح فرق کرتے تھے، اور بدعت ایجاد کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے، ان کے اس کام کو نہیں دیکھتے تھے، ان کی نیت اور ارادوں کو نہیں دیکھتے تھے، اور ان کے اس ذکر کو، محفل کو نہیں دیکھتے تھے، لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کے اندر سنت کی بڑی غیرت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی بڑی غیرت تھی ان کے اندر۔ جب وہ سنت کے خلاف کام دیکھتے برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً کہہ دیتے تھے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ اس وقت خاموش رہنا وہ تو دین کو گرانے میں اور ڈھانے میں مدد کرنا ہے۔ تو لہٰذا صحابہ کرام کا عمل بھی اس کے مطابق تھا۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ واقعہ ہے جو سنن دارمی میں موجود ہے، کہ کچھ لوگ مسجد میں حلقہ بنا کر، دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور اجتماعی ذکر کرتے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، ان میں سے ایک شخص کہتا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر وہ کہتا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ پھر وہ کہتا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے۔ اب یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ مسجد میں ہو رہا ہے، اور صحابہ کرام میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو دیکھا، دیکھ کر خاموش رہے، کچھ نہیں کہا، اور وہ چلے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور ان کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے۔ اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ وہ بڑے صحابی، وہ صاحب علم تھے، صاحب فتویٰ تھے، لہذا انہوں نے ان کا انتظار کیا کہ میں کچھ نہیں کہتا، جو بڑا صاحب علم ہے میں اس کو صورتحال بتاتا ہوں، پھر وہ جو کہیں گے تو وہی ٹھیک ہوگا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود کو جا کر بتلایا اور کہا میں نے ابھی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے جو مجھے تو عجیب لگا ہے۔ دیکھو بھی مسجد میں لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، بتاؤ یہ عجیب لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ یہ تو عجیب نہیں لگنا چاہیے، کیوں؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ عجیب نہ لگے، لیکن وہ صحابہ کرام تھے نا، ان کو تو عجیب لگنا تھا، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا مسجد نبوی میں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کبھی اس طرح حلقے نہیں بنے، اور ان حلقوں میں سے ایک بندے نے کھڑے ہو کر اس طرح نہیں کہا 100 مرتبہ یہ ذکر کرو، 100 مرتبہ یہ ذکر کرو، 100 مرتبہ یہ ذکر کرو۔ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں، اس لیے ان کو وہ عجیب لگا نا۔
چونکہ ان کو پہچان تھی اس لیے عجیب لگا، ہمیں تو پہچان نہیں ہے نا، ہمیں عجیب کہاں سے لگے گا؟ یہ اصل میں پہچان کا مسئلہ ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے تو وہ نیا کام لگا، بڑا عجیب لگا، لیکن میرے خیال میں وہ اچھا ہی ہے۔ انہوں نے تفصیل پوچھی، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری تفصیل بتائی۔ تو حضرت انہوں نے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے کیا کہا؟ تو انہوں نے فرمایا مجھے تو آپ کی رائے کا انتظار ہے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے، مسجد میں آئے اور حلقہ ذکر دیکھا تو ان سے پوچھا۔ اب یہ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لے آئے، اب وہ ان سے سوال کرنے لگے ما ھذا الذی اراکم تصنعون، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، کہا ہم کنکریوں پر شمار کر کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا، فوراً غصے میں آ گئے اور ان سے پھر خطاب کیا۔ اب جو انہوں نے خطاب کیا وہ سنے، کہنے لگے ویحکم یا امت محمد ما اسرع حلقتکم ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده انکم لعلى ملة اهدى من ملة محمد او مفتح باب صلالة۔ کہنے لگے افسوس ہے تم پر اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس تیزی سے تم ہلاکت کے راستے پر چل پڑے ہو۔ ابھی تو تمہارے پیغمبر کے صحابہ بھی کثرت سے موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے، اور تم نے دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیے ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم کسی ایسے مذہب پر ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے زیادہ ہدایت والا ہے، یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس خطاب سے اندازہ لگائیے کہ وہ جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنے والے تھے، ذکر تو بالکل صحیح ہے، لیکن انہوں نے جو طریقہ اپنایا تھا وہ طریقہ نیا تھا، وہ طریقہ بالکل غلط تھا۔ تو اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے آگے سے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا جب یہ رد عمل دیکھا تو انہوں نے آگے سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تو سوائے بھلائی، یعنی اجر و ثواب کے اور کچھ نہیں ہے۔ بھئی ہم تو ثواب ہی چاہتے ہیں نا، ہم تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہی چاہتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا ہر بدعتی جو ہے اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، ثواب چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، وہ درجات چاہتا ہے۔ لیکن بھائی جو یہ شخص یہ سب چیزیں چاہتا ہے نا، اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو میں کام کرنے لگا ہوں کیا وہ کام قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کیا وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہاں جب اس بات کی تصدیق ہو جائے، سب بسم اللہ، 100 بسم اللہ، تو اس کام کو کرو، بالکل وہ کام ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا جواب سنا تو پھر آگے سے ان کو نصیحت کی، فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ إِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا إِنَّ قَوْمًا يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ۔ کہنے لگے کتنے ہی لوگ ہیں جو بھلائی کی نیت سے کام کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کے حاصل کرنے میں یکسر ناکام رہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا، کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، ان کی اکثریت شاید تم ہی میں سے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بعد اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے وَمِنَ الْفَوَائِدِ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ الْقِصَّةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ لَيْسَتْ بِكَثْرَةِ الْعِبَادَةِ وَإِنَّمَا بِكَوْنِهَا عَلَى السُّنَّةِ بَعِيدَةٌ مِنَ الْبِدْعَةِ وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِقَوْلِهِ أَيْضًا اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعت۔ اس حدیث میں اور قصے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا
کہ اعتبار کثرت عبادت کا نہیں ہے، بہت زیادہ عبادت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کے سنت کے مطابق اور بدعت سے دور ہونے کا ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے ملتا ہے، سنت کے مطابق عمل میں کثرت کی بجائے میانہ روی بدعتی عمل میں زیادہ کوشش کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کے دور سے ایک اور واقعہ سنیں بدعت کا، کہ بدعتی شخص اپنے کام سے بڑا ہی خوش تھا اور سمجھ رہا تھا میں بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا، آپ سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر بیٹھے، ایک شخص اور بیٹھا ہے، اس کو چھینک آئی، جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا فوراً چونکے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو ٹوکا اور فرمایا، کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا ان نقول الحمد للہ علی کل حال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، دیکھو بھائی، یہ جو الحمدللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام تو میں بھی بھیجتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھینک آئے پھر کیا پڑھنا ہے وہ جو سکھایا ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے السلام علی رسول اللہ، یہ نہیں ہے، لہذا یہ تم اپنی طرف سے نہ کہو۔ فرمانے لگے میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے موقع پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ تو اب یہ واقعہ، اس سے کیا پتا چلا، اس شخص نے اپنی طرف سے وہ اتنا اضافہ کیا السلام علی رسول اللہ، تو صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو ٹوک دیا، کہا ایسا مت کہو، یہ تم نے اپنی طرف سے شامل کیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، اب وہ جو شخص کہہ رہا تھا السلام علی رسول اللہ، اس کی نیت کو بری تھی، وہ اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا چاہتا ہے، اور وہ جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو اللہ کے رسول سے بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ اس محبت کے اندر غلط راستے پر چل پڑا، اس نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے الفاظ شامل کر دی۔ نہیں بھائی، جتنی بھی محبت ہے، جتنا بھی ذوق شوق ہے، جنت کا طلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، اس کا ثبوت کس سے دو کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو، اس میں نہ کمی کرو نہ اضافہ کرو۔ یہی فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، دین میں نہ کمی کرو نہ اضافہ کرو۔ ایسی ایک اور واقعہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے شام سے آیا تو اس نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے حج تمتع کے بارے میں۔ حج تمتع ہوتی ہے جس میں ہم حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، پہلے عمرہ کرو جاتے کے ساتھ، اور پھر احرام کھول دو، اور پھر ایام حج میں دوبارہ احرام باندھ کر 8 تاریخ سے حج شروع کر دو، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اس نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ وہ جائز ہے۔ اس شامی نے کہا آپ کے والد حضرت عمر نے تو اسے روکا ہے، یعنی یہی مسئلہ ہم نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے، وہ کہنے جائز ہے، لیکن حضرت عمر تو کہتے تھے بھئی وہ مت کرو۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو کیا جواب دیا، فرمانے لگے اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَأَمْرُ أَبِي يُتَّبَعُ أَمْرُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پوچھا بتاؤ، اگر میرے والد نے اسے منع کیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اس شخص نے کہا بل امر رسول اللہ، تو اس نے کہا بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا لقد صنعها رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، اس کے بعد کسی اور کی بات دیکھنے کی اور سننے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے وہ میرا باپ عمر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے صحابہ کرام۔ ایک شخص حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو رکوع سجود اطمینان سے نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ما صلیت ولو مت علی غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تجھے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی تو اس فطرت پر نہیں مرے گا جس پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔
تو ان سارے واقعات سے ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہی صحیح منہج ہے، اور ثواب کے نام پر دین میں دعاؤں میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا یہ دین نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے اس طرح ایمان لائے تو وہ ہدایت یافتہ، وگرنہ وہ نہیں۔ اب تابعین میں سے چند ایک واقعہ سن لیجیے تاکہ آپ کو بدعت کی مزید وضاحت ہو جائے۔ تابعین میں سے ایک جلیل القدر تابعی ہے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طلوع فجر کے بعد سنت نبوی کے مطابق 2 سنتوں پر کفایت کرنے کی بجائے 2 رکعتوں کے ساتھ زیادہ پڑھتا ہے، اور ان میں رکوع سجود بھی بہت کرتا ہے۔ یعنی کہ جب فجر کی اذان ہو جائے اور فجر کے فرض پڑھنے سے پہلے صرف 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں، بھلے ٹائم کتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور رکعات نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن یہ شخص جو ہے 2 سنتوں کے علاوہ اور بھی رکعات پڑھتا تھا، اور ان میں رکوع سجود بھی زیادہ کرتا تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب نے اسے دیکھا تو اس کو منع کیا، تو شخص نے کہا اے ابو محمد، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ بھائی میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، نوافل ہی پڑھ رہا ہوں نا، تو نوافل پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ خوشی ہوگا نا، عذاب تو نہیں دے گا۔ تو تابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا ولکن یعذبک علی خلاف السنہ، ہاں اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی خلاف ورزی کرنے پر تجھے عذاب دے گا، سنت کی خلاف ورزی کرنے پر تجھے عذاب دے گا۔ تو اس کا مطلب جو شخص سنت کی خلاف ورزی کرے گا اس کو عذاب ملے گا۔ تو بہرحال اب ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تابعین ہو، محدثین ہو، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہو، ان کے سامنے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ذرا بھی کوئی کسی نے اضافہ کیا، اپنی طرف سے الفاظ شامل کیے، تو انہوں نے اس شخص کو روکا، اس کو پیار سے سمجھایا، نہیں تو اسے ڈانٹا، وگرنہ پھر اس سے برات کا اعلان کر دیا کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تمہارے اس کام سے بری ہوں، میں یہی دنیا میں کہہ رہا ہوں۔ چونکہ جو بدعتی آدمی ہے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ فرمایا نا کہ کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ فرمایا، روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض، میں قیامت کے دن حوض پر تمہارا پیش رو پہلے جانے والا ہوں گا، جو میرے پاس سے گزرے گا اس کا پانی پیے گا، اور جو پی لے گا کبھی اس کو پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ وہاں کچھ لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر ان کو روک دیا جائے گا، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کی صراحت بھی دوسری حدیث میں ہے، جب ان کو روک دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرشتوں سے کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے ہی امتیوں میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو کہا جائے گا بلا شبہ یہ آپ ہی کے نام لیوا ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں دین میں ایجاد کر لی تھیں، نئے نئے کام انہوں نے دین میں ایجاد کر لیے تھے۔ یہ سن کر میں کہوں گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن لمن خیر عبادی، دور ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی، یعنی ان کو مجھ سے دفع دور کر دو، ان کے میرے درمیان دوری ہو، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ بھی میرے امتی ان کو آنے دو، لیکن جب فرشتوں نے بتایا جی اصل میں ان کو روکا اس لیے گیا ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت، وہ محبت، وہ لگاؤ، وہ پیار یکدم ختم ہو گیا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ ان کو دور کر دو، یعنی کہ اب میں گویا کہ ان سے ملنا نہیں چاہتا، میں ان کو پانی پلانا بھی نہیں چاہتا، ان سے میرا کوئی تعلق، کوئی پیار، کوئی محبت نہیں ہے، ان کو دور کرو مجھ سے۔ تو جو لوگ دنیا میں ثواب کے نام پر بدعت ایجاد کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اس انجام سے ڈر جائیں کہ قیامت کے دن جب وہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جائیں گے اور پانی پینے کے لیے جائیں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، بس ابھی چند لمحوں کے بعد ہم ان سے ملیں گے جا کر اور ان کے دست شفقت سے حوض کوثر کا جام پئیں گے۔ ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فرشتے ان کو وہاں جانے نہیں دیں گے، ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول کو بتایا جائے گا، اللہ کے رسول پیار محبت نہیں بلکہ نفرت اور بیزاری کے اظہار کریں گے، ان کو یہاں سے لے جاؤ، ان کو یہاں سے دور کر دو، ان کو یہاں سے دفع کر دو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے امر کے مطابق، ہمارے طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق نہ ہوا، وہ عمل مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے، وہ اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے، وہ رد کیا ہوا ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، اس کا ذرہ برابر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پہلے کرنے والے نے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگا دیو، اس نے وقت لگا دیا ہو، زندگی لگا دی ہو، لیکن سب کچھ بیکار اور ضائع چلا جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ ہے بدعت۔ اب جو بدعتی آدمی ہوتا ہے نا، اس کا اللہ کے ہاں انجام کیا ہے؟ یہ بات آخری پوائنٹ ہے سبق کا، دھیان سے سن لے سب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لحاظ سے ایک ایسا گناہ جو شرک ہے نا، اس کو ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ جو بندہ شرک کرے گا، اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو ابدی جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا، اس کے علاوہ جس کو اللہ چاہے گا معاف کر دے۔ یہ ہو گیا اللہ کی ذات کے لحاظ سے۔ رسالت کے لحاظ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام بتایا ہے، جو شخص وہ کرے گا اگر بغیر توبہ کے مر گیا وہ بھی ابدی جہنمی ہے، اس کی بھی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ ہی قبول نہیں کرتا، توبہ ہی قبول نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آتا من وقر صاحب بدعۃ فقد ہدم امارۃ الاسلام، جس آدمی نے کسی بدعتی آدمی کی توقیر کی، اس کی عزت کی، گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گرایا، ڈھا دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفل عبادات قبول کرے نہ اس کی فرض عبادات قبول کرے۔ بتائیے۔ اور پھر تابعی ہے، وہ کہتے ہیں مبتدا قوم بدعۃ فی دین الا نزع من سنتہ مثلھا، جو قوم بھی اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے تو اس کی مثال، اس سے ان کی سنت چھین لی جاتی ہے۔ یعنی کہ بدعات کا نقصان یہ ہے، جس معاشرے کے اندر بدعات زیادہ ہوں گی وہاں سے سنت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے ہیں ما من آمن الا تظہر فیہ بدعۃ وتموت فیہ سنت حتی تظہر البدع وتموت السنن، کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں بدعت ظاہر اور سنت فوت نہ ہو، یہاں تک کہ بدعت کا غلبہ ہوا جاتا ہے اور سنتیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ جہاں بھی بدعت کا ظہور ہوتا ہے تو سنتیں وہاں سے مفقود ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے شیطان کو بدعت معصیت سے زیادہ پسند ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ والمعصیۃ یطاب منها والبدعۃ لا یطاب منها، بدعت شیطان کو معصیت سے، گناہ سے، نافرمانی سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ معصیت گناہ کرنے سے توبہ کا امکان رہتا ہے، جبکہ بدعت سے توبہ کرنے کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حدیث کیا ہے؟ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، ہر بدعتی کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو یہ بدعت ایسا منحوس عمل ہے، جو شخص یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے۔
چونکہ بدعتی آدمی تو اس کام کو ثواب سمجھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے لہٰذا توبہ وہ کہاں کرے گا؟ توبہ کا تو اس کے دل میں خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو بدعتوں سے پاک کرو، چونکہ بدعت جو ہے یہ سنت کی دشمن ہے، توحید کا دشمن شرک ہے، توحید کا دشمن شرک ہے، سنت کی دشمن بدعت ہے۔ لہذا آپ بدعت کا اگر ساتھ دیں گے تو آپ سنت سے دشمنی نبھائیں گے، اگر آپ شرک کا ساتھ دیں گے آپ توحید سے دشمنی نبھائیں گے۔ توحید کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور سنت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ لہذا یہ بدعت گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن، اور وہ جو شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی ہے۔ تو نہ تو اللہ اپنے دشمنوں کو چھوڑے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو چھوڑے گا۔ اس لیے بدعات سے احتراز کریں، بدعات کو پہچانیں، بدعات سے بچیں، اور معاشرے میں اگر بدعات کہیں نظر آ جائیں تو لوگوں کو بھی اس سے منع کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ ظاہری بات ہے لوگ اتنی جلدی تو نہیں مانیں گے، لوگ اتنی جلدی نہیں مانیں گے، لیکن آپ بار بار سمجھائیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمجھ دے سکتا ہے۔ اس لیے محنت والا کام ہے، مشقت والا کام ہے، لیکن اتنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ ہمیں چونکہ سنت سے زیادہ پیار ہے، اس لیے ہم سنت کی ترویج کے لیے جئیں گے، سنت کی ترویج کے لیے کام کریں گے، دین اسلام کو محفوظ رکھیں گے، اور اس کو محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی نیا کام، کوئی نیا بول، کوئی نیا طریقہ اگر دین میں ایجاد کیا جائے، ہم اپنے ان ایجاد کرنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں کہ یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کام نہیں کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب دے گا۔